पूछा हुसैन कौन है, मक्का से पूछा हुसैन कौन है, मताब से पूछा हुसैन कौन है, मुल्तजिम से पूछा हुसैन कौन है, मदीने के जमीन से पूछा हुसैन कौन है, मेहराब नबी से पूछा हुसैन कौन है, मस्जिद नबी से पूछा हुसैन कौन है। तो सारे जमाने से ये आवाज आई, ऐ नादान किताबों में क्या पढ़ रहा है, अगर हुसैन को जानना हो कि हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, तो नाम हुसैन से पूछ लो हुसैन क्या है, नाम हुसैन से जान लो हुसैन क्या चीज है। मैंने नाम हुसैन से पूछा, नाम हुसैन पर हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, पहली हर्फ है बड़ी हा, दूसरी हर्फ है छोटी सीन, तीसरी हर्फ है या, आखिरी वाला हर्फ है नून। मैंने पहले हर्फ से सवाल किया, हाँ से सवाल किया हुसैन कौन है, तो हाँ ने जवाब दिया हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने सीन से सवाल किया हुसैन कौन है, सीन ने जवाब दिया अपने सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने या से सवाल किया हुसैन कौन है, या ने जवाब दिया याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने नून से सवाल किया हुसैन कौन है, नून ने जवाब दिया अपने नाना की उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाला हुसैन है। नाना की उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाला हुसैन है। अब देखिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में एक के बाद जब एक शहीद हो गए, अब इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए, आने के बाद देखिएगा हथियार जब जैसे जो वार करेगा उसको ऐसी चोट लगेगी। अगर आप सामने से इस तरह से वार कीजिएगा तो हल्की सी चोट लगेगी, और पीछे से तलवार को लेकर वार कीजिएगा और जोर से चोट लगेगी। लेकिन वही तलवार उसी हथियार को अगर आप पीछे से खींच कर वार करते हैं तो जोर के साथ लगती है। तो जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक के बाद एक शहीद हो गए, इमाम हुसैन की बारी आई, इमाम हुसैन को तलवार को उठाया और पीछे की तरफ खींचे और नजर गई आसमान पर। सूरज ने कहा हुसैन सलाम, सूरज ने कहा हुसैन सलाम, ऐ हुसैन तुझे नबी के गोद में देखा है, काबा के मताब में देखा है और मस्जिद नबी के साए में देखा है। जब नमाज का वक्त होता है तेरा सर सजदे में होता है, तेरा सर सजदे में होता है। इमाम हुसैन तलवार को अपने हाथ से लेने के बाद जमीन पर लगा देते हैं और अपने सर को झुका लेते हैं और तस्वीर में नाना को याद करते हैं। याद करने के बाद मेरे हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं नाना अब मजा आएगा, नाना अब मजा आएगा। मेरे नबी ने कहा हुसैन क्या कहना चाहते हो? तब हुसैन ने फरमाया नाना आपने फरमाया है वो कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन हाँ मैंने फरमाया है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कोई शख्स जब नमाज पढ़ता है उसकी नमाज के जरिए मेरी आंखों तक ठंडक पहुंचती है। इमाम हुसैन ने सवाल किया नाना अबू बकर सिद्दीक ने कब तक ठंडक पहुंचाया, उमर ने कब तक ठंडक पहुंचाया, बाबा अली ने कब तक ठंडक पहुंचाया, अबू जर गिफारी ने कब तक ठंडक पहुंचाया, हुज़ैफा ने कब तक ठंडक पहुंचाया, मक्का के मुहाजिरीन ने कब तक ठंडक पहुंचाया, अंसारे मदीना ने कब तक ठंडक पहुंचाया, सलमान फारसी ने कब तक ठंडक पहुंचाया, अब्दुल्लाह बिन औफ ने कब तक ठंडक पहुंचाया, अब्दुल रहमान ने कब तक ठंडक पहुंचाया, अबू हुरैरा ने कब तक ठंडक पहुंचाया। मेरे नबी ने जवाब दिया हुसैन जब तक वो जिंदा रहे ठंडक पहुंचाते रहे, जब इंतकाल कर गए ठंडक पहुंचाने का सिलसिला बंद हो गया तो हुसैन जवाब देते नाना जान अब मैं अपने सर को सजदे में रखता हूँ और क़यामत तक के लिए नमाज में रहूंगा। नाना जान जब तक लोग जिंदा थे ठंडक पहुंचा रहे थे, इंतकाल के बाद ठंडक पहुंचाने का सिलसिला बंद, लेकिन हुसैन अपने नाना को सुबह क़यामत तक ठंडक पहुंचाता रहेगा, सुबह क़यामत तक ठंडक पहुंचाता रहेगा। अब मेरे हुसैन सर को सजदे में रखा, मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा। मैंने कहा हुसैन मेरे आका हुसैन
میرے دادا حسین، میرے سخی حسین۔ حسین نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا تصور میں کہا کہ آپ سے پہلے 71 افراد شہید ہوئے، اگر ایک ایک افراد کو شہید ہونے میں 1 منٹ لگے تو 71 شخص کو 71 منٹ۔ امام حسین نے کہا صحیح سوچا۔ میں نے کہا حسین اگر 71 منٹ لگے، آپ کی نماز 2 رکعت کی تھی، 2 رکعت کا معاملہ تھا تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن تلوار گرنے سے پہلے نماز کیوں؟ آخر آپ کے لاسٹ والا آپ آخر وقت میں نماز کیوں؟ آپ تو اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے تھے۔ حسین نے جواب دیا میرے دیوانے، یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور بہت پرانا قرض ہے جس کو میں چکا رہا ہوں، بہت پرانا قرض ہے جس کو میں چکا رہا ہوں۔ میں نے کہا حسین عبادت تو سمجھ میں آئی لیکن پرانا قرض سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین فرماتے ہیں قرض سننا چاہتے ہو تو سنو، ایک دن ایسا ہوا میرے نانا جان، میرے مصطفیٰ، میرے نبی، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست ایک دن کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا ارد گرد طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، صحابہ کی نظروں سے وجل ہو جاتے ہیں۔ میرے نانا کہیں چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی کعبے کا طواف کرتے کرتے میرے نانا کہیں غائب ہو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں۔ اب ایک دن گزر گیا، نانا کا پتہ نہ چلا، رات گزر گئی، نانا کا پتہ نہ چلا، دوسرا دن گزر گیا، نانا کا پتہ نہ چلا۔ اب صحابہ پریشان ہے، صحابہ حیران ہے، صحابہ ٹینشن میں ہے کہ آخر میرے نبی گئے تو کہاں گئے، میرے نبی گئے تو کہاں گئے ہیں۔ آخر اس وقت صحابہ پریشان تھے کیونکہ دشمنوں کا دور تھا، دشمنوں کا ڈر تھا، کہیں دشمن اپنا کام تو نہیں کر گیا۔ صحابہ پریشان ہیں، میرے صحابہ میرے مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اعتبار سے میرے نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، سورج ڈھلنے والا ہے۔ میرے حسین فرماتے ہیں میری نانی سیدہ خدیجہ کبریٰ کا دروازہ کھلتا ہے اور میری امی جان مطابق کعبہ میں قدم کو رکھتی ہے اور آواز دیتی ہے اے ابو بکر، اے عثمان، اے عمر، اے بلال۔ تب کعبہ جمع کا پھر صحابہ کے جمع کا پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنت رسول بولو، اے بنت مصطفیٰ بولو، اے بنت نبی بولو۔ میری ماں فرماتی ہے اے صحابہ میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا جان کہاں ہے، اے بلال میرے بابا کہاں ہے، اے عثمان میرے بابا کہاں ہے، اے عمر میرے بابا کہاں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ تمہارے بابا کو تلاش کرتے کرتے یہ دیکھو ہمارے پیروں کے نیچے چھال پھٹ گیا ہے، پیر پھوٹ گئے ہیں، خون نکل رہے ہیں، لیکن تمہارے بابا کا کہیں اتا پتا نہیں چلا۔ اگر تمہارے بابا مل جاتے اب تک تمہارے قریب کر دیتے۔ اتنا کہنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا تڑپ کر کہتی ہے او صحابہ تم میرے بابا کو تلاش کرو اپنے اعتبار سے، میں فاطمہ ہوں، اب میں تلاش کروں گی اپنے وقار سے۔ حسین فرماتے ہیں میری امی جان اپنے بابا جان کو تلاش کرنے کے لیے کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی ہے، باب ہلال سے ہوتے ہوئے کبھی اس پہاڑی میں چڑھتی ہے۔ جب کبھی اس پہاڑی میں چڑھنے کے بعد جب تھک سی جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے، اطمینان ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں کرتی ہے۔ جب دل کے دھڑکن کو کنٹرول میں کرتی ہے، جب سماج کا دروازہ کھلتا ہے، شبنم میں دھنی کی آواز آتی ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ میرے حسین فرماتے ہیں جب اپنے بابا جان کی آواز کو سنی تو میری ماں تڑپ گئی کیونکہ 3 دن سے اپنے باپ کی آواز کو نہیں سنا تھا، 3 روز سے اپنے بابا کی آواز کو نہیں سنا تھا۔ جب میری ماں نے میرے نانا کی آواز کو سنی اور قریب گئی، جب قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے غار ہیرا میں ایک چٹان کے اندر میرے نانا میرے ماں کے بابا جان رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی کے صدا دے رہے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں اے رب تعالیٰ، اے تیرے مصطفیٰ نے یہ عہد کیا ہے جب تک تو میری
امتوں کو سارے گناہ کو بخش نہ دے گا، تیرا محبوب سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گا۔ اب میری امی جان اپنے بابا کو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو نہ پائی، میری امی جان میرے نانا کے قریب جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو میرے نانا کے پیٹھ میں رکھ دیتی ہے، جیسے پیٹھ میں ہاتھ کو رکھتی ہے۔ میرے نانا جان اپنی بیٹی کے ہاتھ کے لمس کو جیسے محسوس کرتے ہیں، میرے نانا جان تڑپ کے سر کو اٹھاتے ہیں اور رو کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتے ہیں، پیشانے کو چوم لیتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں بیٹی تو نے کیا غضب کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا۔ جب تک رب تعالیٰ میری ساری امتوں کو گناہ کو نہ بخشتا، اے نبی سر کو سجدے سے نہ اٹھاتا، اے میری بیٹی یہ تو نے کیا غضب کیا۔ ابھی بھی میرے امت کے کچھ لوگ بخشش کو باقی رہ گئے، اس سے پہلے تو نے میرے سر کو سجدے سے اٹھا دیا۔ تب حسین کہتے ہیں او دیوانو یہ تو پرانا قرض ہے، اور حسین کربلا سے صدا دیتے ہیں او نانا جان اگر میری امی نے آپ کے سر کو سجدے سے اٹھا دیا ہے تو آپ کا حسین اپنے سر کو سجدے میں کٹا رہا ہے، اور کل حشر کے میدان میں جتنے امت کو جنت میں لے جانا ہے چلے جانا، جس کو بخشوانا ہے بخشوا لے، جس کو بخشوانا ہے بخشوا لے۔ میرے حسین نے سر کو کٹایا تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، اپنے نانا جان کے امت کے لیے، ہم سبوں کے لیے میرے حسین نے سر کو کٹایا۔ اب میں آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین مر کر مٹی میں مل گئے، یا اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے اس طرح وہ اپنے قبر کے اندر بھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے سب کہتے ہیں کہ حسین مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن سارا جہان کیا کہتا ہے اس کو سنیے۔ میرے حسین فاطمہ کے شکم میں ہے، یعنی پیٹ میں ہے، ابھی جنم نہیں لیے، فاطمہ کے شکم میں ہے، زندہ ہے، پیدا ہوئے زندہ ہے، فاطمہ کی گود میں ہے زندہ ہے، علی کی گود میں ہے زندہ ہے، محراب نبی میں ہے زندہ ہے، پشت نبی پر سجدے کی حالت میں پشت نبی پر ہے زندہ ہے، مسجد نبوی میں ہے زندہ ہے، علی کے ہاتھوں میں ہے زندہ ہے، بلال کے ہاتھوں میں ہے زندہ ہے، ریاض الجنہ میں ہے زندہ ہے، محراب نبی میں ہے زندہ ہے، میدان بدر میں ہے زندہ ہے، عرب کے خطے میں ہے زندہ ہے، وہ چل رہا ہے، ابو بکر کے گھر میں زندہ ہے، عثمان کے گھر میں زندہ ہے، عمر کے گھر میں زندہ ہے، علی کے ہاتھوں میں زندہ ہے، بلال کے ہاتھوں میں زندہ ہے، طلحہ کے ہاتھوں میں زندہ ہے، زبیر کے ہاتھوں میں زندہ ہے، ابو ذر غفاری کے ہاتھوں میں زندہ ہے، حذیفہ کے ہاتھوں میں زندہ ہے، ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں زندہ ہے، وہ چل رہا ہے زندہ ہے، فن سیکھ رہا ہے زندہ ہے، ہنر سیکھ رہا ہے زندہ ہے، پڑھ رہا ہے زندہ ہے، اذان سن رہا ہے زندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے زندہ ہے، تلاوت کر رہا ہے زندہ ہے، میدان بدر میں ہے زندہ ہے، اب بچپن سے نکلا جوانی میں آیا زندہ ہے، نبی کا خطاب سن رہا ہے حسین زندہ، نبی کا عمل کر رہا ہے حسین زندہ، کربلا سے یزیدیوں کا پیغام آیا حسین زندہ، سفر کے لیے چلے سفر نے کہا حسین زندہ، سواریوں نے کہا حسین زندہ، آل قریش نے کہا حسین زندہ، آل ہاشم نے کہا حسین زندہ، مکہ پہنچے مکہ نے کہا حسین زندہ، حاتم نے کہا حسین زندہ، متاب نے کہا حسین زندہ، کعبہ نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ، متاب نے کہا حسین زندہ، مینا نے کہا حسین زندہ، صفا نے کہا حسین زندہ، مروہ نے کہا حسین زندہ، مزاب رحمت نے کہا حسین زندہ، مزدلفہ نے کہا حسین زندہ، ملتزم نے کہا حسین زندہ، کربلا کے لیے چلے سفر نے کہا حسین زندہ، خرزدق نے کہا حسین زندہ، شام کے سہرا نے کہا حسین زندہ، پہاڑوں کے پتھروں نے کہا حسین زندہ، راہگیروں نے کہا حسین زندہ، ہم سفر نے کہا حسین زندہ، آل عقیل نے کہا حسین زندہ، آل علی نے کہا حسین زندہ، عرب کے سروں نے کہا حسین زندہ، قمیش کے وادی نے کہا حسین زندہ،
عرب کے سروں نے کہا حسین زندہ، شام کے محلات نے کہا حسین زندہ، کربلا میں گئے کربلا نے کہا حسین زندہ، جنگ نے کہا حسین زندہ، حور نے کہا حسین زندہ، یزید نے کہا حسین زندہ، شمر نے کہا حسین زندہ، عباس نے کہا حسین زندہ، اصغر نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، قاسم نے کہا حسین زندہ، زین العابدین نے کہا حسین زندہ، زین العابدین نے کہا حسین زندہ، اصغر نے کہا حسین زندہ، اونو محمد نے کہا حسین زندہ، اونو محمد نے کہا حسین زندہ، ام رباب نے کہا حسین زندہ، ام لیلا نے کہا حسین زندہ، جنگ نے کہا حسین زندہ، کربلا نے کہا حسین زندہ، تلواروں نے کہا حسین زندہ، تیروں نے کہا حسین زندہ، خنجروں نے کہا حسین زندہ، نشتروں نے کہا حسین زندہ، نیزے نے کہا حسین زندہ، بالے نے کہا حسین زندہ، آسمان نے کہا حسین زندہ، سورج نے کہا حسین زندہ، چاند نے کہا حسین زندہ، ستاروں نے کہا حسین زندہ، کہکشاں نے کہا حسین زندہ، فضا نے کہا حسین زندہ، کھلا نے کہا حسین زندہ، پانی نے کہا حسین زندہ، ہوا نے کہا حسین زندہ، سمندر نے کہا حسین زندہ، دریا نے کہا حسین زندہ، پلٹ کر آئیے آدم نے کہا حسین زندہ، نوح نے کہا حسین زندہ، شیش نے کہا حسین زندہ، جبرائیل نے کہا حسین زندہ، میکائیل نے کہا حسین زندہ، اسرافیل نے کہا حسین زندہ، اسرائیل نے کہا حسین زندہ۔ اب کربلا میں چلے، جنگ نے کہا حسین زندہ، نہر فرات نے کہا حسین زندہ، حرب نے کہا حسین زندہ، ضرب نے کہا حسین زندہ، زلزلہ نے کہا حسین زندہ، گھوڑے سے آئے حسین زندہ، سر کو سجدے میں رکھا حسین زندہ، ابھی جب تک سر کٹا نہیں تھا سارے جہان نے کہا حسین زندہ، اور جب سر کٹ گیا خدا کے قرآن نے کہا حسین زندہ، خدا کے قرآن نے کہا حسین زندہ۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے اے نوسائے شاہ مشرقین، اے نوسائے شاہ مشرقین، حسین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، اور تمام روئے زمین میں کسی بھی مسجد سے سنو اذان تو سمجھ جانا حسین زندہ ہے۔